दोस्तों मिस्टर क्रॉफर्ड एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बॉस हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बॉस हैं तो जाहिर सी बात है इन बॉस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किस्म का शख्स होता है जो अपने एम्प्लॉइज़ से 100% उनकी एफिशिएंसी चाहता है। और इसके जो अगले कैरेक्टर्स हैं वो बिल ओनील हैं। बिल ओनील वर्ल्ड फेयर में आइसक्रीम बेचते हैं। पॉलो फेरियस जो हैं वो ब्राज़ील से इनका ताल्लुक़ है, ब्राज़ील से वो यहाँ आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों हमने जो है वो अपनी फेस कैम वीडियोस बनाना शुरू की हैं और आज हम इस सीरीज़ की पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि न्यू इंग्लिश 900 सीरीज़ के हवाले से है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों न्यू इंग्लिश 900 स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल ये सीरीज़ है जो इंग्लिश सीखने वालों के लिए इंतहाई मुफीद किताब है। और ये किताब अमेरिकन एक सीरीज़ है न्यू इंग्लिश 900 के हवाले से और जिसका पहला वीडियो आज हम अपलोड करने वाले हैं। दोस्तों न्यू इंग्लिश 900 एक कोलियर मैकमिलन नामी राइटर ने इसको लिखा है और इस स्टोरी को बिल्कुल एक मूवी की तरह लिखा गया है। जैसे कि हीरो होता है, हीरोइन है, मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स हुआ करते हैं ताकि दिलचस्प रहे स्टोरी और पढ़ने वाले को भी इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो और वो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को और मुख्तलिफ़ ग्रामर के जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको समझने में उसे आसानी हो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना पहला वीडियो और इसका पहला टॉपिक है वेलकम टू द वर्ल्ड्स फेयर। दोस्तों वेलकम टू द वर्ल्ड्स फेयर पहला लेसन यूनिट 1 का लेसन 1 जिसमें मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स हैं और मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स हैं जिसमें कि बिल ओनील हैं, पॉलो फेरियस हैं और मिस्टर क्रॉफर्ड हैं। दोस्तों मिस्टर क्रॉफर्ड के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको इन कैरेक्टर्स के डिटेल्स बताता चलूँ ताकि आपको स्टोरी समझने में आसानी हो। दोस्तों मिस्टर क्रॉफर्ड एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बॉस हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बॉस हैं तो जाहिर सी बात है इन बॉस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किस्म का शख्स होता है जो अपने एम्प्लॉइज़ से 100% उनकी एफिशिएंसी चाहता है। मिस्टर क्रॉफर्ड वक्त के बहुत पाबंद हैं, बहुत पंक्चुअल किस्म के शख्स हैं और हर किस्म को ये मतलब हर काम को जो है वो 100% चाहते हैं मिस्टर क्रॉफर्ड। और इसके जो अगले कैरेक्टर्स हैं वो बिल ओनील हैं। बिल ओनील वर्ल्ड फेयर में आइसक्रीम बेचते हैं। क्योंकि ये आइसक्रीम बेचते हैं तो आपको पता है आइसक्रीम वेंडर्स जो होते हैं वो अमूमन ऐसी जगह का इंतखाब करते हैं जहाँ पर लोगों का रश ज़्यादा होता हो, लोगों का आना जाना ज़्यादा होता हो। तो ऐसी रशी प्लेसेस को वो प्रेफर करते हैं ताकि उनको कस्टमर्स देखें और उनसे वो चीज़ परचेज़ करें क्योंकि आइसक्रीम वेंडर हैं, आइसक्रीम सेल करते हैं, राइट। पॉलो फेरियस जो हैं वो ब्राज़ील से इनका ताल्लुक़ है, ब्राज़ील से वो यहाँ आए हैं और बिज़नेस करने आए हैं और ये भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मैनेजर हैं, राइट। एडवर्टाइजिंग एजेंसी दोस्तों आपको पता है कि इस किस्म की इस तरह की एजेंसी होती है जिसमें लोग अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी का सहारा लेते हैं। और ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ जो हैं वो टेलीविज़न पर ऐड चलाते हैं या अखबारात में ऐड देना हो या फिर मुख्तलिफ़ बैनरिंग या पम्पलेटिंग करना हो तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन कामों को किया करती है और बिज़नेसमैन अमूमन जो है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ का सहारा लेते हैं। तो मैंने कहा कि वेलकम टू द वर्ल्ड फेयर इस यूनिट का टॉपिक है। वेलकम के माने आपको मालूम है कि खुश आमदीद कहना होते हैं और वर्ल्ड फेयर दोस्तों एक ऐसी, वैसे तो फेयर के माना आपको पता है कि फेयर FAIR फेयर के माना होते हैं मेला, एक ऐसी जगह जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, विज़िट करते हैं। एक इंटरटेनमेंट की जगह हुआ करती है हमारे उर्फ़ आम में फेयर के माना उर्दू में जैसे मेला कहा जाता है, राइट। तो फेयर वेलकम टू द वर्ल्ड फेयर। अब वर्ल्ड फेयर से मुराद एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया के लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से लोग आते हैं, विज़िट करते हैं। एक ज़माने में जो है वो जो वर्ल्ड फेयर हुआ करता था वो न्यूयॉर्क के शहर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में और फिर जापान के शहर टोक्यो में वर्ल्ड फेयर हुआ करता था जहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग इकट्ठे हुआ करते थे और अपने बिजनेसेस के हवाले से वो अपनी अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट किया करते थे, राइट। तो दोस्तों इमेजिनरी तौर पर हम अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का जो इलाका है वर्ल्ड फेयर वहाँ मौजूद हैं जहाँ पर ये सिचुएशन बिल्डअप हो रही है, राइट। तो
چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں کہ جو ہمارا لیسن 1 ہے اس کو میں ریڈ کر رہا ہوں، اس کو سنیے گا۔ گڈ مارننگ سر، گڈ مارننگ۔ ہیلو بل، ہاؤ آر یو ٹوڈے؟ فائن تھینکس، بیوٹیفل ڈے، گڈ فار بزنس، شیور از، سی یو لیٹر، اوکے پولو، سی یو لیٹر۔ دوستو لیسن 1 جس میں صبح کا سچویشن یہ ہے کہ مارننگ ٹائم ہے، صبح کا ٹائم ہے، اور مسٹر کرافرڈ اپنی آفس کی طرف جا رہے ہیں اور بل اونیل ہمیشہ کی طرح وہاں کھڑے ہیں اور وہاں موجود ہیں، اور مسٹر کرافرڈ روز ہی یہاں سے گزرا کرتے ہیں اور ان کی دونوں کی روز دعا سلام ہوتی ہے، الیک سلیک ہوتی ہے۔ تو مسٹر کرافرڈ کو بل اونیل نے کہا گڈ مارننگ سر۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں جب سلام کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تھوڑا سا اور بڑھا دیا تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر پورا سلام ہمیں کہنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن جو انگلش پیپل ہیں، جو انگریز ہیں، ان کا جو سلام ان کے ٹائمنگ کے حساب سے چلتے ہیں، رائٹ؟ جیسے کہ صبح اگر کسی سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اسے سلام کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے گڈ مارننگ، رائٹ؟ دوپہر کو اگر آپ کسی کو سلام کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں گڈ آفٹرنون۔ بالکل اسی طرح شام میں اگر آپ ملتے ہیں کسی سے تو آپ اسے گڈ ایوننگ کہتے ہیں، رائٹ؟ اب دیکھیں یہاں سلام منٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا یوں سمجھ لیں کہ صبح ہمارے یہاں مارننگ جو ہے وہ فجر کے وقت کو مارننگ کہتے ہیں، جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں صبح ہو گئی، اور عموماً یہ صبح 10-11 بجے تک ہمارے یہاں کنسیڈر کی جاتی ہے۔ لیکن انگلش ٹائمنگ میں آپ کو پتہ ہے انگلش کیلنڈر جو ہوتا ہے وہ رات 12 بجے کے بعد اپنے ٹائمنگ ان کی ڈیٹس چینج ہوا کرتی ہیں، ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو 12:01 پر دوستو گڈ مارننگ کہنا یہ شروع کر دیتے ہیں، رائٹ؟ تو رات 1 بجے جس کو ہم کہتے ہیں ان کے ہاں صبح کا ایک یعنی کہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ اس کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ رات 1 بجے گڈ مارننگ، 2 بجے رات کے بھی گڈ مارننگ، 3 بجے رات کے گڈ مارننگ، اور یہ مارننگ چل رہا ہے صبح 11:59 تک، یعنی 11:59 تک یہ گڈ مارننگ رہے گا۔ اور جیسے ہی ٹھیک دوپہر کے 12 بجیں گے ہم اس کو گڈ نون کہتے ہیں، یعنی کہ ٹھیک 12 بجے اگر آپ کسی کو سلام کہہ رہے ہوں تو آپ نے گڈ نون کہنا ہے، اور 12:01 سے آپ نے گڈ آفٹرنون کہتے رہنا ہے، اور یہ گڈ آفٹرنون عموماً 6 بجے تک چلتا ہے۔ 6 بجے تک آپ نے گڈ آفٹرنون کہنا ہے، اس کے بعد آپ گڈ ایوننگ کہنا شروع کرتے ہو۔ شام 7 بجے گڈ ایوننگ، اگر 8 بجے آپ کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے رات 8 بجے بھی تو آپ آتے وقت گڈ ایوننگ ہی کہو گے، لیکن جب آپ جا رہے ہوتے ہو رات میں تو آپ گڈ نائٹ کہتے ہو، یعنی کہ رات میں آپ ملاقات کرتے وقت گڈ ایوننگ نہیں کہیں گے بلکہ گڈ نائٹ نہیں کہیں گے، بلکہ آپ جیسی ملاقات کرتے ہیں رات میں بھی تو آپ نے گڈ ایوننگ ہی کہنا ہے۔ لیکن جب آپ رخصت ہو رہے ہوں رات کو جا رہے ہوں، جیسے ہم خدا حافظ کہتے ہیں، اس طرح گڈ نائٹ کہا جاتا ہے، جس کے لفظی معنی شب خیر کے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ صبح کا وقت ہے، مسٹر کرافرڈ آفس جا رہے ہیں اور بل ان سے کہتے ہیں گڈ مارننگ سر، اور گڈ مارننگ کا جواب مسٹر کرافرڈ نے بڑی بے نیازی سے انگلیاں ہلاتے ہوئے چلے گئے اور انہوں نے بھی گڈ مارننگ ہی کہا، رائٹ؟ تو گڈ مارننگ سر، گڈ مارننگ۔ مسٹر کرافرڈ کو گڈ مارننگ بل نے کہا اور ان کو جواب ملا گڈ مارننگ۔ اب سچویشن کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ پولو فیریس جو بل کے دوست ہیں وہ آتے ہیں اور بل سے ملاقات کرتے ہیں، ہمیشہ کی طرح یہ بھی ان سے گزر ہوتا ہے اور یہ بھی آپس میں دعا سلام کرتے ہیں۔ تو پولو فیریس جو ہے وہ بل سے کہتے ہیں ہیلو بل، ہاؤ آر یو ٹوڈے؟ دوستو ہیلو اور ہائی کے عموماً کوئی میننگ نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف ہم کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ہیلو کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم فون کرتے ہیں کسی کو تو ہم جب فون جا رہی ہوتی ہے بیل، اور اگر کسی نے فون ریسیو کیا تو آپ عموماً ہیلو کہتے ہیں تاکہ سامنے والے کو پتہ رہے کہ آپ نے کال کی ہے، وہاں آواز پہنچتی ہے اور پھر جواب میں بھی وہاں سے ہیلو آتا ہے اور پھر آپ اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہیلو وہ ورڈ ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ الیگزینڈر گراہم بیل نے جب پہلی مرتبہ ٹیلی فون ایجاد کرنے کے بعد جو پہلا ورڈ کہا وہ ہیلو تھا، اور اب یہ ہیلو کا جواب ہائی سے اور ہائی کا جواب ہائی سے دیا جاتا ہے۔ ہیلو ہائی عموماً الیک سلیک کے میننگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کہا ہیلو بل، ہاؤ آر یو ٹوڈے؟ ہاؤ آر یو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟
ہاؤ آر یو دوستو ویسے تو کسی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ہمارے ہاں 3 قسم کے سینٹنسز انگلش میں استعمال کیے جاتے ہیں، ہاؤ آر یو، ہاؤ ڈو یو ڈو اور ہاؤ ہیو یو بین۔ تو ہاؤ آر یو عموماً اس وقت کہا جاتا ہے یا ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جن سے آپ زیادہ تر آپ کی الیک سلیک رہتی ہے، آپ ان سے تقریباً روزانہ ملاقات کرتے ہیں، ان سے خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے کہتے ہیں ہاؤ آر یو۔ ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں، اور جواب میں آپ کو مل جاتا ہے فائن، تھینکس اور پریٹی گڈ اور پریٹی ویل، اس طرح کے مختلف آنسرز آپ کو مل جایا کرتے ہیں۔ لیکن ہاؤ آر یو کے علاوہ ہم ہاؤ ڈو یو ڈو بھی کہتے ہیں، جب ہم کسی شخص سے پہلی مرتبہ مل رہے ہوں تو ہم اسے ہاؤ آر یو نہیں کہتے بلکہ ہم اسے ہاؤ ڈو یو ڈو کہتے ہیں، رائٹ۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کسی شخص سے ملاقات آپ کی رہتی ہے، آپ ان سے ملتے رہتے ہیں، لیکن کافی عرصے کے بعد، کوئی 1 ہفتے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد، جب بھی ایک گیپ کے بعد آپ کسی شخص سے ملتے ہیں تو پھر آپ اسے ہاؤ آر یو اور ہاؤ ڈو یو ڈو کے بجائے ہاؤ ہیو یو بین کہتے ہیں، رائٹ۔ ہاؤ ہیو یو بین، آئی بین، اور اس کے بعد وہ کوئی بھی آنسر دے سکتا ہے، آئی بین فائن، آئی بین بزی، آئی بین سم ویئر ایلس، کچھ بھی، رائٹ۔ تو یہ جب 3 قسم کے سوالات ہو سکتے ہیں کسی سے خیریت معلوم کرنے کے لیے، ہاؤ آر یو، ہاؤ ڈو یو ڈو اور ہاؤ ہیو یو بین۔ تو پولو نے آنے کے ساتھ ہی کہا ہیلو بل، ہاؤ آر یو ٹوڈے، آج آپ کیسے ہیں، آج آپ کیسے ہیں سمراد، آج کا دن آپ کا کیسا جا رہا ہے، کیسے گزر رہی ہے، کیا حالات ہیں، کیسے ہیں آپ، ہاؤ آر یو ٹوڈے۔ تو جواب دیا فائن تھینکس بیوٹیفل ڈے۔ فائن تھینکس، ٹھیک ہوں شکریہ، اتنا کہہ دینا کافی تھا، لیکن انہوں نے کہا فائن تھینکس بیوٹیفل ڈے، اور دن بھی بہت خوبصورت ہے۔ اب دن خوبصورت دیکھیں دوستو، مختلف سچویشنز ہو سکتی ہیں، آپ عموماً خوبصورت دن آپ کے یہاں مختلف سینس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جس دن آپ کی چھٹی ہو تو وہ دن آپ کے لیے اچھا ہے، اگر آپ کو پے ڈے ہے، آپ کا سیلری اگر آپ کو ملی ہے تو دن آپ کا اچھا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، مطلب دن اچھا ہے آپ کی انٹرنل فیلنگز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، رائٹ۔ لیکن ویسے اگر موسم کی بات کی جائے تو ہمارے یہاں پاکستان میں اسپیشلی کراچی میں سال کے 10 سے 11 مہینے گرمی رہتی ہے، اور ہمارے یہاں اس موسم کو اچھا اس وقت کہا جاتا ہے جب ہم یوں کہیں کہ آج بادل چھائے ہوئے ہیں، ہلکی ہلکی پھوار ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو ہم کہیں گے آج موسم بہت اچھا ہے۔ لیکن یورپین کنٹریز میں اسپیشلی امریکہ وغیرہ میں تو دن ہوتا ہی ایسا ہے، جب دیکھیں بادل برس رہے ہوتے ہیں، عموماً وہ گھر سے باہر نکلتے وقت امبریلا کا استعمال کرتے ہیں، چھتری لے کے نکلتے ہیں کہ نہ جانے کب بارش ہو جائے۔ تو وہاں پر بیوٹیفل ڈے سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے۔ وہاں بیوٹیفل ڈے یعنی خوبصورت دن کب ہوگا، جب سورج نکلا ہوا ہوگا اور کچھ سورج کی آب و تاب ہوگی، موسم میں تھوڑی سی گرمی ہوگی، تو ان کو وہ دن اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ عموماً وہ انگلش میں کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ ہر چیز کی زیادتی بری ہے، یعنی کہ زیادہ آپ کھا لیں تو برا ہے، زیادہ پی لیں تو برا ہے، زیادہ دیر لیٹ جائیں تو آپ کے لیے پرابلم ہے، زیادہ دیر کھڑے رہنا بھی آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو ایکسیس کسی بھی چیز کی وہ اچھی نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کی طبیعت پر زیادہ اچھا اثر نہیں چھوڑتی ہے، رائٹ۔ دوستو ایک آئس کریم وینڈر یعنی آئس کریم بیچنے والا تو اس بات سے خوش ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ آج صبح صبح دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اس کا بزنس زیادہ اچھا چلے گا، کیونکہ تھوڑی گرمی پڑے گی، لوگ آئس کریم کھائیں گے، تو اس لیے وہ خوش ہو کے بتا رہا ہے کہ فائن تھینکس بیوٹیفل ڈے۔ تو پولو فیریس کہہ رہے ہیں گڈ فار بزنس، کیوں کہا آپ نے، کیا کاروبار کے لیے اچھا ہے؟ دوستو بہت سوالات کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات کہ جس میں ہمارے ہاں عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب بھی اردو میں کیا کا ورڈ پہلے آئے تو ہم اس کو کویسچن کنسیڈر کرتے ہیں، جبکہ ہماری جو وے آف کمیونیکیشن ہے، ہماری گفتگو کا جو انداز ہے، بعض اوقات ہمارا لہجہ، ہمارا اسٹائل اس پازیٹیو سینٹنس کو کویسچن میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ تو جیسے کہ یہ کتاب آپ کی ہے جی، اب یہ جواب یس کیوں کہا، کیونکہ میرا انداز یہ تھا کہ کیا یہ کتاب، میں نے یہ نہیں کہا کیا یہ کتاب آپ کی ہے، میں نے کہا یہ کتاب آپ کی ہے، تو بھی اس کا جواب ملا یس، یعنی کہ میرے انداز نے اس پازیٹیو سینٹنس کو کویسچن بنا دیا، رائٹ۔ تو بالکل اسی طرح پولو نے بھی کہا گڈ فار بزنس، کیا کاروبار کے لیے اچھا ہے، تو اس نے کہا شیور از، یقیناً ایسے ہی ہے۔ تو اب کیا ہے، شیور از کے معنی ہوتے ہیں یقیناً، سرٹنلی جس کے معنی ہوتے ہیں عموماً، اس کے معنی ہوتے ہیں یقیناً، رائٹ۔ تو عام طور پر جب آپ کسی چیز سے پازیٹیو ہوتے ہوں، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوں، تو آپ کہتے ہیں شیور از، یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو اب
پولو فیریس ظاہر سی بات ہے ان کو جانا ہے اپنے صبح صبح آفس کی طرف ہیلو ہائی کرنے کے لیے رکے تھے. اب وہ جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں سی یو لیٹر. سی یو آپ سے ملاقات ہوگی، لیٹر بعد میں، یعنی اب آپ سے بعد میں ملوں گا. آپ کو پتہ ہے دوستو لفظ سی کے معنی دیکھنا، ملنا اور سمجھنا، 3 اس کے میننگز ہوتے ہیں. سی کے معنی دیکھنا کب ہوتے ہیں؟ جب ہم چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ سی دا لیپ ٹاپ کو دیکھو، سی دا ونڈو کھڑکی کی طرف دیکھو، کھڑکی کو دیکھو، سی دا فین پنکھے کو دیکھو، رائٹ. بالکل اسی طرح جب چیزوں کی بات کرتے ہیں تو سی کے معنی دیکھنا ہوتے ہیں. اور سی کے بعد اگر کوئی شخص آ جائے جیسے کہ سی مائی بردر میرے بھائی سے ملیے، سی مائی فادر میرے والد صاحب سے ملیے، سی مائی کزن میرے کزن سے ملیے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ کا انداز کچھ یوں ہو او آئی سی تو یقیناً اس کے معنی ہوں گے اچھا اب میں سمجھا یا اب میری سمجھ میں آیا. تو یہاں سی کے معنی سمجھنے بھی ہوتے ہیں، رائٹ. تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے سی یو کہا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی. یو بل کے لیے کہا، یقیناً انہوں نے سی یو لیٹر، آپ سے بعد میں ملاقات ہوگی. اوکے پولو سی یو لیٹر، ٹھیک ہے پولو آپ سے بعد میں ملاقات ہوگی. دوستو اس ڈائلاگ کو آپ نے یاد کر لینا ہے، اس میں گفتگو کو سمجھیے گا، سچویشن کو سمجھیے گا، اور پھر آپ اس کے مختلف اسٹرکچرز پہ ہم مزید بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، رائٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور سے کرنا ہے، رائٹ. اللہ نگہبان.